अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बी जनरल उर्दू जिसका सब्जेक्ट कोड 134 है। इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन हारी की जो दूसरी नज़्म है बरखा रुत, उसको मैं रीड कर चुकी हूँ नज़्म को, जो एक बहुत ही अच्छी नज़्म है ना। जिसमें बरसात और गर्मी की सब मतलब मौसमों का ये नज़्म है, मौसम के सिलसिले में दी हुई है, किस तरह मौसम चेंज होता है उसके सिलसिले में, है ना। तो आज मैं उसकी तसरीह को रीड करूँगी, उसकी तसरीह जो किताब में दी हुई है आप लोगों की, उसी से मैं रीड करूँगी, है ना। तो आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद लाइक और कमेंट करने की कोशिश कीजिए, है ना। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे जो इसका ये जो नज़म है, इस नज़म से जो सवाल आती है, क्योंकि ये नज़म काफ़ी लंबी है तो और ये एक एक बंद करके इसकी तसरीह दी हुई नहीं है, तो ये हिस्से में डिवाइड किया हुआ है। तो ये 5 हिस्सा है, ये पूरी नज़म 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो आपको अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो उसका सवाल कुछ इस तरह होगा कि बरखा रुत, ये किसी एक हिस्से की तसरीह कीजिए, किसी एक हिस्से की तसरीह कीजिए, है ना। तो चलिए हर एक करके हिस्से की तसरीह हम रीड करते हैं और आप लोग सुनने की कोशिश कीजिए। सुन के भी बहुत ज़्यादा याद होता है जितना कि ऐसे रीड करके होता है ना। तो चलिए सबसे पहला तसरीह दी हुई यहाँ पे देखिए तसरीह। उसके बाद ये तुल नज़्म 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, हर हिस्से में एक ख़ास माहौल का बयान है। पहला हिस्सा बरसात के आमद से कबल जिस और गर्मी की शिद्दत को बयान करता है। तो गर्मी की तपिश बुझाने वाली, सर्दी का प्याम लाने वाली, है ना, ये पहला लाइन है, पहला हिस्सा की पहली लाइन है ये, है ना। तो इसकी तस्वीर नज़्म की इब्तदाई अशार तहमदी रंग में और माहौल बरसात की तारीफ में है। बरसात के बाद सर्दी का मौसम आता है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये मौसम गर्मी की शिद्दत को कम करता है। सर्दी की आमद का ऐलान होता है। ये कुदरत का एक अजीब और गरीब ख़जाना है। आरफो यानी हकीकत का इल्म रखने वाले लोगों के लिए ये इल्म व आगाही की किताब है। इस मौसम में पेड़ पौधे सरसब्ज हो जाते हैं, चींटियाँ और टेडियाँ तक इस मौसम से ज़िंदगी पाती है। बरसात साल के तमाम मौसमों की जान है, जो बहुत दुआओं और इल्तिजाओं के बाद आती है। उसके आने से गर्मी से बेहाल मखलूक की जान में जान आती है। इस तहमदी इशारे के बाद गर्मी की शिद्दत और उसके असरात का बयान है। गर्मी से हर जानदार, यहाँ तक कि पहाड़ भी तप रहे थे। रेगिस्तान की रेत गर्म राख से ज़्यादा गर्म थी और दरियाओं का पानी खोल रहा था। जंगल और बाग लुटे फुटे उजड़ नजर आ रहे थे। सांडे अपने बलों में दुबके पड़े थे और जानवर गर्मी से हाँप रहे थे। लोहा का ये आलम था। लोमड़ियों की जबान प्यास की शिद्दत से बाहर थे और जानवर गर्मी से हाँप रहे थे, है ना। ये लाइन पढ़े निकल आया। हरनों का रंग धूप से काला पड़ गया था। चीते गर्मी से ऐसे बेहाल थे कि उन्हें शिकार का ख्याल ही नहीं आ रहा था, है ना। इतना गर्मी। हरन जो हमेशा एक कतार में चलते हैं, वो भी साए की तलाश में अपनी कतार से बाहर निकल रहे थे। शेर अपनी खचा में और मगरमच्छ पानी के अंदर सुस्त पड़े थे। सवारी के जानवरों की हालात खराब थे और बैलों के गंदा ढाल दिया था। गधा ढालने का माने थका होना, काम के काबिल ना रह जाना। गर्मी का ये आलम था कि अगर बदन को काटा जाता उससे खून ना निकलता, यानी बदन का खून तक सूख गया था और गायों की थनों में दूध सूख गया था। काटो तो लहू ना था, है ना, लहू ना था बदन में ज़रबुल मिसाल है, जिसके माने खौफ के सबब खून सूख जाने के है, मगर यहाँ गर्मी के सबब खून सूख जाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ऐसे जुमले या बातें जो मुसलसल इस्तेमाल की वजह से मिसाल बन जाए, ज़रबुल मिसाल कहलाती है ना। तो ये जो लाइन है ये सिर्फ समझाने के लिए दी हुई है, ये आपको एग्जाम के दौरान लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। गर्मी की वजह से घोड़ों ने दाना पानी छोड़ दिया है। उन पर प्यास की शिद्दत चाबुक की तरह बरस रही थी। गर्मी की सबब फीके
पंख निकल रहे थे, सबका सांस निकल रहा था, लोह की आंधियों की झोंकर चल रहे थे, हर तरफ धूल इस तरह उड़ रही थी कि बगवालों पे बगवाले उड़ रहे थे। धूल का दायरे की शकल में उड़ना बगवाला कहलाता है। ऐसा लगता था कि जमीन से शोले निकल रहे थे और बदन पर गर्म हवा ऐसी लगती थी जैसे आरी चल रही है। मतलब गर्म, जो गर्मियों के दिन में लू चलता है उसके बारे में ये बता रहे हैं ना। आग को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं। गर्म हवा में ऐसी तपिश थी जिससे जैसे बदन से आग लिपट गई हो। रास्तों पर पैदल चलने वाले और सवारी में बैठे हुए लोग सभी गर्मी से परेशान थे। घोड़ों को अगर कहीं किसी दरख्त का साया भी नजर आ जाता तो उनके कदम वहीं रुक जाते। लोग पानी की आस में आसमान की तरफ निगाह लगाए थे, मगर आसमान से पानी की जगह आग बरस रही थी। पंखे से निकलने वाली हवा भी बादशमों यानी गर्म लू जैसी निकलती थी। ऐसा लगता था जैसे जिस्म के अंदर भी आग लगी हो। हवा लगने से जलन कम होने के बजाय तपिश का एहसास दुगना बढ़ जाता है। सुबह 7-8 बजे सूरज गुरूब होने तक सभी जानदार धूप की शिद्दत से परेशान रहते थे। कोई पूरा दिन फंस के पर्दे में छुपा रहता, क्यों ना कि तहखानों में गर्मी और लू का एहसास कम होता है। इसलिए जिसके घरों में तहखाने थे वो तहखाने में दिन गुजारते। बाजार खरीदारों से खाली थे और दूर दूर तक इंसान की शक्ल नजर न आती थी। दुकानदार जिनकी दुकानों पर खरीदारों की भीड़ रहती थी वो भी खाली बैठे थे। अगर कहीं लोगों की भीड़ नजर आ रही थी तो वो या तो सबल या प्याव था या सुल्तान का कुआं था। सब की जिंदगी पानी पर टिकी थी। जहाँ पानी था वहीं लोगों का भीड़ थी। बर्फ और फलूदा जो गर्मी की खास खास चीजें हैं, सबका दिल उन्हीं पर ललचाता है। ऐसे मौसम में हर से गर्मी से चली जली हुई हो अगर कहीं फूल या फल नजर आ जाते तो उनकी ताजगी देखकर दिल को ठंडक मिलती थी। सब्जी बेचने वालों की आवाज़ सुनकर मुंह में पानी भर आता था। सब्जी बेचने वाले अक्सर ऐसी दिलचस्प आवाज़ लगाते हैं जिनको सुनकर बेख्तियार मुंह में पानी भर आता है। जिन लोगों को खफकान और मराग का मर्ज था उनमें तो गर्मी से जान ही बाकी ना रह गई थी। उन्हें खाने पीने का कोई मज़ा ना आता। भूख तकरीबन ख़त्म हो गई थी। रात एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते गुजरती। गर्ज किसी ना किसी तरह मर पीट के सुबह होती। इस शेर में 2 मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं, एड़ियाँ रगड़ना और मर पेट के कोई काम करना। दोनों के माने किसी काम को बहुत मुश्किल से कर पाना, क्यों ना कि गर्मी की शिद्दत में एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल होता है। इसीलिए कहा गया है कि एड़ियाँ रगड़ के और मर पीट के रात गुजरती थी। यहाँ तक कि सुबह शाम तक जुबान पर अल अल अतिश यानी प्यास का वर्द रहता था। छोटे बच्चों का हाल उससे भी बुरा था। उसके फूल जैसे नाजुक गाल गमला गए थे। बच्चों के गालों को नज़ाकत और नरमी की सबब फूल से तस्बीह दी गई है। जिस तरह गर्मी और धूप से फूल मुरझा जाते हैं, उसी तरह बच्चों के गाल में गमला गए थे और वो प्यास की शिद्दत से बेहाल थे। क्यों ना कि अभी बोल ना सका था, इसीलिए बार बार मम मम कहकर होठों पर जुबान फिरते और माँ से पानी मांगते। और अगर किसी ने पानी दे देता तो एक बार होठों से लगाकर छोड़ते ना थे। यहाँ हाली ने आंखों में दम होने के मुहावरे के साथ बच्चों की जुबान का खूबसूरत इस्तेमाल किया है। प्यास का ये आलम बच्चों की ही ना थे, बड़ों के हालात उससे भी खराब थे। बार बार पानी पीने के बावजूद किसी की प्यास ना बुझती। गर्मी की इस बयान के बाद नज़म का दूसरा और असल हिस्सा शुरू होता है जिसमें बरसात की आमद का ऐलान है।
دوسرے حصے کا جو سب سے پہلا اشعار ہے وہ ہے کل شام تلک تو تھے یہی دور پر رات سے ہے سما ہی کچھ اور، ہے نا۔ اس حصے میں پہلا شعر تحمید کے طور پر کہا گیا ہے کہ کل رات گرمی کی یہی شدت جو بیان کی گئی، مگر رات ہوتے ہوتے ماحول ہی بدل گیا۔ پر وہ ہوا جو بارش سے پہلے چلتی ہے چلنے شروع ہوئی اور پھر برسات کا ڈھانچہ بجنے لگا۔ پرانے زمانے میں لوگ کوئی اعلان کرنے سے پہلے ڈھول بجاتا تھا، جیسے ماہوری میں ڈنگا بجنا کہتے ہیں، کیوں نہ کہ بارش سے پہلے بادل کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی گڑگڑاہٹ بھی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو ڈنگا بجانا کہا گیا ہے۔ اس کی آواز سے آسمان میں شور مچا ہوا ہے۔ برسات کی آمد کے اس منظر کو جنگ کے منظر سے اور اس کی لفظیات کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے، کیوں نہ کہ جنگ سے پہلے بھی ڈنگا بجا کر جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے، اور جنگ میں شور اور آوازیں بھی تیز ہوتی ہے۔ ہوا کے جھونکے کے ساتھ ابھر گھیر کر آ رہا ہے، جسے فوج سے تشبیہ دی گئی ہے، اور بادل کیوں نہ کہ کئی رنگ کے ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں گورے کالے بادل کہا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گورے اور کالے اس زمانے میں ہندوستانیوں اور انگریزوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ فرنگی حکومت کی فوج میں دو طرح کے دستے ہوتے تھے، حال ہی نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بادلوں کے ہلکے اور گہرے رنگوں کی خوبصورتی سے استعمال کر لیا ہے۔ اسی منظر کو مزید بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آسمان پر بادلوں کی چھاونی سی بن گئی کہ بادلوں کی ایک فوج آتی ہے اور ایک جاتی ہے، نہ جانے کس بہم پا جا رہے ہیں کہ لاکھوں توپ خانے ساتھ ہے۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی آواز توپوں کی گڑگڑاہٹ سے ملتی ہے، اس گڑگڑاہٹ سے زمین کا سینہ ہل جاتا ہے۔ نظم کے یہ 6 اشعار جن میں برسات کے منظر کو فوج اور جنگ کی اصلاحات کی مدد سے بیان کیا گیا ہے، مرات نظر کی بہترین مثال ہے۔ جیسے اس اشعار میں ڈنکا، شور، فوج، دل، رسالے، چھاونی، توپ خانہ، یہ سب جنگ کی اصطلاحات ہیں جو ان اشعار میں تسلسل کے ساتھ استعمال ہوئی ہے، اس لیے مرات النظر کہلائیں گے۔ جب زمین پر بارش کی تیز بوچھار پڑتی ہے تو گرمی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتی ہے۔ بادلوں کی وجہ سے اندھیرا ہو جاتا ہے، مگر جیسے ہی بجلی چمکتی ہے آنکھوں کے سامنے روشنی آ جاتی ہے۔ گھٹاؤ کے ساتھ ٹھنڈی ہوا جنت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ہر طرف جدھر نظر اٹھائے خدا کی قدرت کے نظارے ہیں۔ سورج نے اپنا چہرہ بادلوں کے پردے میں چھپا لیا ہے اور دھوپ غائب ہو گئی ہے۔ اس ضمن میں جنگل کا احوال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں پہاڑ اور جنگل میں ہر طرف سبز بج گئے ہیں، بگ ڈنڈی اور سڑک دونوں اس سبز میں چھپ گئے ہیں اور راہ چلنے والے اندازے سے قدم اٹھاتے ہیں۔ پیڑ اور پتھر ایک ہی رنگ کے نظر آتے ہیں، تمام عالم سبز ہو گیا ہے۔ یہاں پہاڑ اور درخت پھولوں سے دلہا کی طرح سجے ہیں، سارا جنگل جل تھل ہے۔ پہیے اور مور کی آوازیں ہر طرف گونج رہی ہے، کوئل کی میٹھی آواز دل کو لبھاتی ہے۔ میڈک نے اپنے شور سے آسمان سر پا اٹھا رکھا ہے، وہ مگر مچھوں یا شیر خدا کی نعمتوں کی دسترخوانوں سے سب فیاضاب ہو رہے ہیں۔ امیر غریب سب اپنے اپنے حال میں مست ہے، ابھر کر دیکھ کر ہر شخص خوش ہے۔ عبادت گزار مسجد میں خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں اور سب کے لیے خیر کی دعا مانگ رہے ہیں۔ مندر میں سب میگھ راج کی کا گن گان کر رہے ہیں۔ گرنتھ اور کبیر کے ماننے والے بھی خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کوئی ملہار گاتا جا رہا ہے، کوئی راگ دیش گنگنا رہا ہے، کوئی سرون گا رہا ہے، کسی کے ہونٹوں پر ہیر راجا ہے۔ جین مذہب کے ماننے والے بھی اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ ہر زندگی کی حفاظت ہو،
کیوں نہ کہ برسات میں روشنی پر بہت پتنگے آتے ہیں، اس لیے وہ چراغوں پر ڈنک رکھتے ہیں کہ کہیں ان کی نور سے کوئی پتنگا نہ جل جائے۔ ہے شکر گزار تیری برسات انسان سے لے کر تا زامادات، ہے نا۔ یہ اس حصے میں یہ تیسرا حصہ ہے نا۔ دوسرا حصہ پڑھے برسات، اور اس کا پہلا حصہ گرمی، اور اس کے بعد کا ہے تیسرا حصہ۔ اس حصے میں شاعر برسات کا شکر ادا کر رہا ہے جس کے سبب انسان اور غیر جاندار سب کو راحت ملی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ہے۔ اسی برسات کی وجہ سے باغ خوبصورت اور کھیتیاں ہری بھری ہو گئی ہے۔ مور بھی بے خود ہو کر ناچتا ہے اور کوئل مسلسل کوک رہی ہے۔ مور کو ناچنا اور کوئل کو کوکنا اسی موسم نے سکھایا۔ جب سوئے تھے تو آثار تھا یعنی برسات، صبح جاگی تو ماگھ ہے۔ ماگھ دراصل سردی کے آغاز کا مہینہ ہوتا ہے جس سے ہوا میں ہلکی سی کھنکی شامل ہو جاتی ہے۔ برسات میں جب بارش زیادہ ہوتی ہے تب بھی ہوا میں کھنکی محسوس ہوتی ہے۔ اسی کھنکی کے مناسب سے برسات کے موسم کو ماگھ کے مہینے سے مشاہبہ قرار دیا ہے۔ موسم کی تبدیلی کی ایک اور مثال اگلے شعر میں یہ کہہ کر دی ہے کہ رات کو لاہور میں تھے اور دن ہوا تو کشمیر پہنچ گئے۔ لاہور گرم علاقہ ہے اور کشمیر ٹھنڈا۔ معنی یہ ہوئے رات کو سوئے تھے تو گرمی تھی اور دن نکلا تو بارش نے موسم کو ٹھنڈا کر دیا، ہوا میں امرت سا بھر گیا، دریا خشک پڑے، برسات کا انتظار کر رہے تھے، بارش نے ان میں جان ڈال دی، جو جھیلیں سوکھ گئی تھی آج یہ عالم ہے کہ ان کی تہ اور گہرائی کا پتہ نہیں چلتا۔ مٹی میں پڑے ہوئے دانے بھی بارش کا پانی پا کر پھوٹ آئے ہیں۔ یہ سب دہلت جو زمین چھپی تھی یعنی ہریالی اور کھیتی، بارش کے پانی نے اسے سرسبز کر دیا۔ زمین سے اگنے والے اناج کو زمین کا سونا بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں کوڑا کچرا پڑا تھا اس کوڑے پر بھی پھول اور سبز اگ آیا ہے۔ جن باغوں میں دھول اڑتی تھی وہاں اب جھولے پڑے ہوئے تھے۔ بنجر زمین اس موسم کی بدولت زرخیز ہو گئی ہے۔ بھیڑ بہیٹیوں سے ساری زمین ایسا لگتا ہے پھولوں سے بھر گئی ہے۔ بھیڑ بہیٹیوں ایک سرخ رنگ کا کیڑا ہوتا ہے اور زمین پر پڑا پھول جیسا لگتا ہے۔ کھم باغوں میں جا بجا گڑے ہیں، جھولے ہیں سو باسو پڑے ہیں۔ یہ نظم کا چوتھا حصہ ہے۔ نظم کے چوتھے حصے میں نوجوانوں پر برسات کے اثر کا بیان ہے۔ باغوں میں ہر طرف کھمبے لگا کر جھولے ڈالے گئے ہیں۔ لڑکیاں بچیاں جن کے کھیلنے کودنے کے دن ہے وہ اپنی باری پا جھولے جھول رہے ہیں اور خوشی سے پھولی نہیں سماتی۔ لڑکیوں کے جھولا جھولنے کے منظر کی جزیات کو حالی نے بہت خوبی سے پیش کیا ہے۔ یہ لڑکیاں جب مل کر گیت گاتی ہیں تو ان کی آواز جنگل کو سر پا اٹھا لیتی ہے۔ ماہورہ آسمان سر پر اٹھانا مطلب تیز شور کرنا یا اونچی آواز میں بولنا۔ کبھی ایک سب کو جھلاتی ہے، کوئی دوسرا گرنے سے ڈر رہی ہے، کوئی ملہار گا رہی ہے، کوئی جھولے کی پنکھڑی پکڑ رہی ہے، کوئی ہنڈولہ گاتی ہے، کوئی تیز ڈولا گاتی ہے۔ اس میں سے کوئی جب جھولے سے گرتی ہے باقی لڑکیاں قہقہا لگا کے اس پر ہنستی ہیں۔ دوسری جانب ندی نالوں میں پانی بھر جانے سے لڑکے بھی تیرنے کے مزے لے رہے ہیں۔ ناؤ سوار ہو کے ندی پار کرتا ہے اور کوئی تیر کر دوسرے کنارے پہنچتا ہے۔ بگلوں اور مرغاؤں کے جھنڈ پانی میں تیرتے ہیں۔ پانی زیادہ آ جانے کی وجہ سے ندی کے پار اتنے چوڑے ہو گئے ہیں کہ کشتیوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچنے میں پورا دن لگ جاتا ہے۔ پانی کا زور اس قدر ہے کہ موجوں کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ کشتیاں موجوں کے زور سے پانی میں ادھر ادھر ڈگمگا رہی ہے۔ کشتی چلانے والے ملا گھبرائے ہوئے ہیں کہ کشتی کا بس خدا ہی حافظ ہے۔ پانی اس قدر چڑھا ہوا ہے کہ مچھلی کو جس کی زندگی ہی پانی سے ہے اسے بھی اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔
اس کے بعد لاسٹ والا یہ بند ہے، پانچواں بند جو لاسٹ بند ہے نا، بیزار ایک اپنے جان وطن سے بچھڑا وہ صحبت وطن سے۔ نظم کے آخری حصے میں ایک ایسے شخص کا بیان ہوا ہے جو اس خوبصورت موسم میں پردیس میں ہے اور اپنے آپ سے بیزار ہے کہ ایسے موسم میں ہم وطنوں سے دور ہے، پردیس کی مصیبتیں جھیلتا ہوا، تھکا ہارا اور تنہا، جس کا نہ کوئی غم خوار نہ دل بہلانے والا، باغ میں ایک نہر کے کنارے پڑا سفر کی پریشانیوں کو سوچ رہا ہے، نہ آس پاس کی خبر نہ اپنے آپ کی، اتنے میں ایک طرف سے ابھر اٹھتا ہے اور ہوا کا رنگ بدلتا ہے، مسلسل بجلی کڑکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی پھلوار پڑنے لگتی ہے۔ اب جو ہوا کہ جھونکے آنے شروع ہوئے تو دل غم کو بھولنے لگا اور خوشگوار یادوں کو گھیر لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہتے جاتے تھے اور کبھی کبھی خود ہی گنگنانے لگتا، کبھی جوش میں آ کر یہ گانا گاتا کہ اے زندگی کے چشمے کے پانی تیری روانی کبھی ختم نہ ہو، یعنی زندگی یوں ہی روا دوا رہے، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آئے۔ یہاں زندگی کے پانی سے مراد برسات ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح تیرا رخ اسی طرف ہماری بستی ہے، جس طرف تیرا رخ اسی طرف ہماری بستی ہے، اگر کہیں میری دوستوں سے ملاقات ہو تو تجھے خدا کا واسطہ ہے ان سے پہلے میرا سلام ضرور کہنا اور پھر ان کو میرا پیام پہنچانا کہ میری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ تم سے جدائی ہو۔ برسات آئے، مرغ بایوں کو ساتھ تیرتے دیکھ کر میں تم دوستوں کو یاد کرتا ہوں، ہم بھی اسی طرح صبح شام تالاب میں تیرا کرتے تھے، یہ پیڑ پودے ہوا سے لہلہاتے ہیں تو مجھے تمہاری صحبت یاد آتی ہے، ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دن رات گھومتے تھے، جب پیڑ سے آم ٹپکتے ہیں تو میری نظر تمہیں تلاش کرتی ہے، مگر جب کوئی نظر نہیں آتا بہت بے بسی محسوس ہوتی ہے، آم کا موسم ہو دوست میرے ساتھ نہ ہو، ایسے موسم سے دل خوش ہونے کے بجائے بیزار ہوتا ہے، تمہارے بغیر بدن پر پڑنے والی بارش کی بوندیں بھی چنگاری سی لگتی ہے، سرد ہوا بدن کو لگتی ہے تو دل سلگنے لگتا ہے، جب دل میں اپنے دیش کی یاد بسی ہو، خوشگوار موسم میں بھی دل خوش نہیں ہوتا، اس مسافر کی یہ درد بھری فریاد دل میں نستر کی طرح چبھتی ہے، اس کے درد میں اور پرسوز آواز میں ایسی نغمگی تھی کہ جسے سننے والا دل پکڑ کر رہ جائے، میں آخر تک یہی سوچتا رہا کہ یہ کہاں کا روڑا ہے، کس دیش کا باشندہ ہے، اب جو غور سے دیکھتا ہوں تو ہمارے دوست حالی نکلے، اس آخری شعر میں حالی نے اپنے آپ کو مسافر یا غریب الوطن تصور کر کے اس پردیس کی اداسی اور تنہائی کی تصویر کشی کی ہے، وطن کی محبت حالی کی نغموں کا ایک اہم پہلو رہا، اس نظم میں بھی برسات کا ذکر کرتے کرتے اپنے آپ کو پردیسی تصویر کر کے اس پردیس سے وطن کی محبت کا بیان کرواتے ہیں۔ ہو گیا، اس کے بعد نیچے میں اپنا امتحان خود لیجئے، وہ دی ہوئی ہے جس میں کچھ جتنے بھی سوال دیے ہوئے ہیں وہ سارے امپورٹنس ہیں، اگر آپ کا لانگ کوشچن نہیں آ رہا ہے، لانگ کوشچن کی ساتھ ساتھ شارٹ کوشچن بھی اگر آ رہا ہے جیسے 5 مارکس 2 مارکس تو ان سب میں یہ سب کوشچن آنے کا چانس ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہ ہے حالی کا پورا نام اور تاریخ پیدائش و وفات بیان کیجیے، ہے نا، تو یہ جاننا ضروری ہے، جس کی نظم آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کا حالات جاننا بہت ضروری ہے، وہ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، اس کو وفات کب ہوئی، کیا ایڈوکیشن رہا، ہے نا، یہ ساری چیزیں۔ تو یہاں پر حالی کا پورا نام خواجہ الطاف حسین ہے، حالی کی پیدائش 1827 میں پانی پت میں ہوئی اور 31 دسمبر 1914 عیسوی کو انتقال ہوا۔ اس کا نیکسٹ جو سوال ہے، حالی کی شاعری کی اہم خصوصیات بیان کیجیے، ہے نا، شاعری خصوصیات، تو یہاں پر اس کی جواب دی ہوئی، حالی کی شاعری کی بنیادی خصوصیات ان کی سادگی ہے، اپنی نظموں کے ذریعے انہوں نے سماج کی اصلاح کا کام کیا ہے، وطن سے محبت کے جذبے کو فروغ دیا ہے، ان کی نظمیں آسان اور مقصدیت سے بھرپور ہے، ہندی اور سنسکرت کی سادہ اور آسان الفاظ کا استعمال ان کی شاعری کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک ہے، ان کا کہنا تھا کہ غزل کی شاعری
کہ موضوعات پرانے ہو چکے ہیں، اس لیے اب انہیں بدلنا چاہیے اور اس کی جگہ نئی اصناف اور موضوعات کو اختیار کرنا چاہیے۔ اپنی شاعری میں انہوں نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ مدوزاجر اسلام یا مسدش حالی ان کی مقصد اصلاحی شاعری کی مثال ہے۔ نیکسٹ سوال آئے گا، حالی کی نظم مرثیہ دہلی ہدایت متین کیجیے، ہے نا۔ تو یہ مرثیہ دہلی ایک طول قطعی ہے جس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی تمام اشعار اپنے آپ میں بھی مکمل ہے۔ مرثیہ دہلی کا مرکزی خیال کیا ہے، بیان کیجیے، ہے نا۔ جیسا کہ نظم کے اوان سے ہی مرثیہ ہوتا ہے کہ مرثیہ دہلی کا پس منظر دہلی کی تباہی ہے، جو کبھی علم و ہنر کا مرکز کہلاتی تھی اور جس سے حالی کو ایک جذباتی وابستگی تھی، اس کی تباہی ان کے دل کو بے طرح متاثر کرتی ہے۔ اس کی گلیاں، اس کی منظر، اس کے ادیب و شاعر ایک سے ایک دانا و صاحب حکومت، جس سے دہلی کی گلیاں آباد تھی اور جو امید زمانہ کے ہاتھوں سپرد خاک ہوئے، یہ نظم ان ہستیوں اور منظروں کی نوح خوانی ہے۔ برکھا رود کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو برکھا رود میں موسم برسات کا تفصیلی ذکر ہے، جس میں گرمی برسات کی آمد کے ساتھ آسمان و زمین کے ساتھ نباتات و جمادات، انسان و حیوان اور چرند پرند گرز تمام کائنات پر برسات کے اثر کا بیان بہت سادہ مگر تفصیل انداز میں کیا گیا ہے۔ حالی نے اس انجمن پنجاب کے مشاعرے میں پڑھی تھی اور داد حاصل کی تھی۔ اس کے سہل انداز اور عام فہم زبان کی اردو نظم پر ہندی کے آسان اور مانوس الفاظ کے استعمال کی راہ ہموار کی۔ یہ ہو گیا الطاف حسین حالی کی نظم برکھا رود، ہے نا۔ اس سے پہلے دہلی کا جو منظر تھا مرثیہ دہلی کا، وہ میں بتائی تھی، اور اس کے نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ اکبر الہ آبادی کی پہلی نظم جلوہ دربار دہلی ہوگا، ہے نا، جلوہ دربار دہلی۔ اس کو میں اس کی نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی۔ آج کے لیے یہی تک۔